नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान कुरैशी पर, जो कि इस वक्त एफआईए की कस्टडी में है और एफआईए की एक टीम उनसे तफ्तीश कर रही है। दौरान तफ्तीश मुल्जिम अरमगान कुरैशी ने बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम लेना शुरू कर दिए हैं, जिससे खुद एफआईए के अफसरान बहुत ज़्यादा परेशान होकर रह गए हैं कि वो तफ्तीश करें या ना करें। ये क्या मामला है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में हम बात करेंगे जूमा पर, जो कि खुद मुल्जिम अरमगान की मुलाजमा और मुल्जिम के तशद्दुद का शिकार हो चुकी है, लेकिन आज तक उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकी। कौन है जो कि इस एफआईआर की राह में सीसा पलाई दीवार बन चुका है? सीआईए के डीआईजी मुकद्दस हैदर, या कि साउथ के डीआईजी असद रजा, या फिर कोई और? ये क्या मामला है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम एक वीडियो भी शामिल करेंगे जो खुद मुल्जिम अरमगान और शिराज से मुताल्लिक है, जब वो खुद मुस्तफ़ा आमिर की लाश को आग लगाने के बाद वापस हब्स से कराची आ रहे थे, तो हमदर्द चेक पोस्ट पर उन्हें किसी ने ना तो रोका और ना ही ठोका। हालांकि वो एक सुजुकी में आ रहे थे और उनके पास पिस्टल भी लगा हुआ था अरमगान के पास। ये क्या मामला है और ये वीडियो पुलिस को देने में इतनी ताख़ीर क्यों की गई? कौन है जो कि मुल्जिम अरमगान को इस वक्त बचाने की कोशिश कर रहा है? इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। कराची से हमारी नुमाइंदा खसूसी पुजारन जी ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है नाज़रीन, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त एफआईए में खुद मुल्जिम अरमगान से तफ्तीश हो रही है, उनके कॉल सेंटर से मुताल्लिक, उनके मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक और उनके क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक, उनके खुद बिटकॉइन से मुताल्लिक जो भी मालियाती मामलात हैं, उन सब पर जो है इस वक्त एफआईए की एक टीम तफ्तीश कर रही है। तफ्तीश के दौरान मुल्जिम कभी तो अच्छे बच्चों की तरह से बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं और कभी एकदम से मुकर जाते हैं अपनी बातों से और कुछ भी ताउन नहीं करते हैं, बल्कि उन पर फिर दिल के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, उनकी हालत गैर हो जाती है, जिसके बाद एफआईए की टीम उन्हें हस्पताल ले जाती है। 2 बार उनको हॉस्पिटलाइज किया जा चुका है, उनके तमाम तरह टेस्ट हो चुके हैं और डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक वो बिल्कुल फिट फाट है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। एफआईए के एक बहुत बड़े अफसर ने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर इंकशाफ किया है कि इतने बड़े लोगों के नाम लिए हैं एफआईए के सामने मुल्जिम अरमगान ने कि खुद एफआईए के उन अफसरों को यकीन नहीं आ रहा है कि जिन लोगों के नाम लिए हैं वो इस कारोबार में मुल्जिम के साथ शामिल हैं या मुल्जिम की मुबैन तौर पर वो सरपरस्ती करते रहे हैं। अब वो इतने बड़े लोग हैं कि एफआईए के एक इंस्पेक्टर तो कुजा खुद डीजी में भी शायद इतनी हिम्मत जुर्रत ना हो कि वो उसकी तस्दीक कर सकें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जो है खुद मुल्जिम अरमगान के मुंह से अचानक निकल गए हैं। एफआईए के अफसरों का कहना है कि मुमकिन है कि मुल्जिम अरमगान अपनी खाल बचाने के लिए या फिर इस तफ्तीश में रिलीफ लेने के लिए जो है वो एफआईए को गुमराह करते हुए इतने बड़े बड़े लोगों के नाम लेना शुरू कर दिए, इतने बड़े लोगों के नाम कि एफआईए वाले जो है वो उनसे तस्दीक भी नहीं कर सकते। उनके अपने हाथ पांव इस वक्त फूल चुके हैं कि वो करें तो क्या करें। मुल्जिम अरमगान से पूछ रहे हैं कि जो बिटकॉइन तुमने 350 रखे हैं उसकी फ्रेजर की क्या है, वो फ्रेजर की जिसके ज़रिए वो बिटकॉइन जो है वो इधर से उधर किए जा सकते हैं। वो कोशिशें जो खुद सीआईए के डीआईजी मुकद्दस हैदर करने के बावजूद ना मालूम कर सके, वो जो कि खुद अनिल हैदर नहीं मालूम कर सके, वो कोशिश अब खुद एफआईए के अफसरान भी
کرنا انہوں نے شروع کر دیا، لیکن انہیں بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی، بلکہ ان کے لیے ایک مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ ارمغان نے جو نام لیے ہیں اس نام کی تو وہ تصدیق ہی نہیں کر سکتے، یعنی اس قسم کے انکشافات کیے ہیں ایف آئی اے کے روبرو کے ایف آئی اے ان انکشافات کو نہ تو نگلنے کی پوزیشن میں ہے نہ اگلنے کی پوزیشن میں، کریں تو کیا کریں۔ یہ معلومات ملی ہے ایف آئی اے کے حوالے سے۔ دیکھنا یہ کہ ایف آئی اے ان لوگوں کو شامل تفتیش کرنے کی جرأت ہمت کرتی ہے جو کہ خود ملزم نے انکشاف کی، کیونکہ میں پہلے اپنے پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ یہ جو کال سینٹر کا کاروبار ہے ایک نہیں بلکہ بہت سارے کال سینٹر یہ چلا رہے تھے، اور کراچی کے 70 سے زائد کال سینٹروں کی جو ہے طریقے سے انہوں نے چودراہٹ لے لی تھی، یعنی چودھری بن چکے تھے۔ تمام کے معاملات خود ارمغان اور ان کے والد کامران اظہر قریشی ڈیل کر رہے تھے۔ روزانہ ان کو 1 ارب روپے کیش کی جو ہے ڈیلنگ ان کے بنگلہ نمبر 35 سے ہوا کرتی تھی۔ یہ تو میں بہت پہلے انکشاف کر چکا تھا۔ یقیناً اتنا بڑا کاروبار جو ہے یہ 2 باپ بیٹے اکیلے نہیں کر سکتے، کوئی اور بڑی قوت ان کے پاس ان کے ساتھ شامل تھی، جو کہ اب ملزم ارمغان نے اس کا انکشاف کیا ہے، لیکن ایف آئی اے وہاں تک پہنچنے کی استطاعت، طاقت، صلاحیت، قابلیت نہیں رکھتی۔ دیکھنا یہ کہ یہ معاملہ آگے کہاں بڑھتا ہے۔ یہ تو تھی ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن جو کہ ابھی بدستور آن گوئنگ ہے، چل رہی ہے اس وقت۔ ہم بات کرتے ہیں زوما کی۔ زوما جو ہے اس ہائی پروفائل کیس کی ایک بہت ہی مرکزی کردار ہے، ایک بہت بڑی وٹنس ہے، ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اب اس وجہ کو کتنا اہمیت دے رہے ہیں خود پولیس کے یہ افسران، وہ ظاہر ہے کہ اس کی کیس جو ہے جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس کو ریکارڈ پر لانے کی اس وقت کوشش ہی نہیں کی جا رہی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ مصطفیٰ عامر کا قتل ہوا، قتل بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوتا، اگر وجہ اس میں سے آپ مائنس کر دیں تو پھر قتل نہیں، حادثہ بن جاتا ہے۔ اسے چاہے آپ خودکشی کہیں یا اس کو آپ حادثہ کہیں، وہ قتل کی پوزیشن سے جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ وجہ کا ہونا بہت ضروری ہے، یہ وجہ زوما بنی ہے۔ اب میں نے پروگرام میں پہلے کہہ چکا تھا کہ لڑکی بنی ہے، اب زوما ہے یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہے، لیکن فی الحال اب پولیس کے ریکارڈ کے مطابق تو زوما جو ہے وہ اس کی وجہ بنی ہے۔ زوما ملازمہ ہے خود ملزم ارمغان کی، یہ کوئی 1.5-2 سال سے ان کے ہاں کام کر رہی تھی اور 1.25 لاکھ روپے کی ملازمت تھی، لیکن تعلقات بہت اچھے تھے ارمغان سے، تو یہ بلو جاب کے لیے پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں بلوایا جاتا تھا، اور وقوع کے وقت بھی یہ بلو جاب کے لیے انہیں بلوایا گیا تھا، اور بلو جاب کے دوران ہی جو ہے کہیں ایسا کاٹا پیٹی ہوئی کہ اس کی چیخ نکل گئی خود ملزم ارمغان کی۔ اور یہ ایک اندر کی اطلاع تھی، یہ اطلاع مصطفیٰ عامر تک کیسے پہنچی، اور مصطفیٰ عامر نے کیسے اس کو کیچ کر کے جو ہے وہ ملزم کو زخم پہنچانے کے لیے اس کی عزت نفس پر حملہ کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک کیلے کی جو ہے موجی بھجوا دی واٹس ایپ پر ملزم ارمغان کو، جو بعد میں اس کی موت کا باعث بنی۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ اپنی ذلت کا باعث بننے والی اپنی ادنا ملازمہ کو جو ہے وہ سبق دینا چاہ رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے دن اس نے زوما کو بلوایا اور اس کی جو مار لگائی بقول شیراز کے، بہت زیادہ مار لگائی، یہ جاننے کے لیے کہ یہ اندر کی بات تم نے میرے دشمن تک کیسے پہنچائی، تم نے اس کو فون کیسے کی، کیا تمہارا تعلقات تھے۔ وہ قسمیں کھاتی رہی، سب کچھ کہتی رہی، نہیں ان کا کوئی تعلق نہیں، 2 بار مل چکی ہوں، لیکن اس وقوع کے بعد نہ تو ٹیلی فون پر رابطہ نہ کوئی بات، میں نے کچھ نہیں بتایا، یہ اتفاق ہو سکتا ہے۔ لیکن ارمغان جو ہے وہ اطمینان انہیں نہیں ہوا، نہ ان کی باتوں پر اسے یقین آیا، بلکہ وہ یہی سمجھتا رہا کہ یہ اس کی بدنامی رسوائی کا باعث یہ زوما بنی ہے۔ زوما کوئی پتہ ہے میری اندرونی کنڈیشن کا، اور اس نے میرے دشمن کو بتا دیا، یعنی مصطفیٰ عامر کو، جس پر ان کو بہت ٹارچر کیا، پیروں میں اتنے زخم آئے کہ خون ہی خون ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ہاسپٹل لے گئے تھے، خود شیراز نے کہا لے جاؤ ورنہ کہیں اس کی بھی ڈیتھ نہ ہو جائے۔ خود این آئی سی جو ہاسپٹل ہے وہاں پر کالا پل کے قریب، وہاں پر جو ہے پھر اس کا میڈیکل وغیرہ بھی ہوا، لیکن ایس ایچ او ڈیفینس
شاہد تاج نے اس کی ایف آئی آر درج نہیں کی، کیونکہ مبین طور پر جو ہے ملزم سے 10 لاکھ روپے لے لیے گئے تھے اسی وقت، یہ کہنا ہے خود ملزم شیراز کا۔ اب چونکہ وقوع ہوا ہے، جب تفتیش ہوتی رہی خود اینٹی وائلنٹ کرائم سیل میں، تو خود ملزم ارمغان اور شیراز یہ اپنے اپنے بیانوں میں اس کا انکشاف کر چکے تھے، جس کے بعد جب زوما کو بلایا گیا، زوما کا جب بیان ہوا، زوما نے بھی یہی کہا کہ ہاں اس پر بہت زیادہ ٹارچر ہوا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر تفتیشی افسر نے جو ہے وہ ایک رپورٹ اپنے ڈی آئی جی مقدس حیدر کے توسط سے جو ہے وہ ساؤتھ زون کے ڈی آئی جی اسد رضا کو بھجوا دی، جو کہ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ رپورٹ 28 مارچ کی ہے۔ اس میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ جو زوما ہے اس کی جو ہے وہ ایف آئی آر گزری تھانے میں درج کر دی جائے، 324 یعنی اس پر قاتلانہ حملے کی۔ وہاں سے اسی دن جو ہے وہ خود ڈی آئی جی ساؤتھ آفس سے، اسد رضا کے دفتر سے جو ہے وہ ایک رپورٹ آتی ہے کہ بھئی آپ 154 ضابطہ فوجداری کی دفعہ 154 کا بیان بھجوا دیں، ہم اس پر ایف آئی آر درج کر دیں گے۔ یعنی کہ ٹال مٹول، ہیلے بہانے، معاملے کو ٹالنے کی کوشش کی گئی۔ اب قاعدہ قانون تو یہ ہے کہ وقوع گزری تھانے کا ہے، گزری تھانہ ساؤتھ زون میں ہے۔ اب اس سے بھی قطع تعلق کہ زوما ایف آئی آر درج کرانے میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں، پولیس اپنی مدعیت میں یہ ایف آئی آر ملزم ارمغان کے خلاف درج کرنے کی مجاز ہے، پابند ہے کہ مقدمہ درج کرے، کیونکہ یہ ہائی پروفائل کیس ہے اور زوما جو ہے وہ قتل کی وجہ بنی ہے۔ یہ چیز ریکارڈ پر آنا، اس قتل کیس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا اور قتل کیس کو ثابت کرنا وجہ کے طور پر، اس کیس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ یہ ستون ہے جس پر قتل کیس کی پوری جو ہے وہ عمارت کھڑی ہے۔ یہ ستون اگر نہیں ہوگا تو وہ عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے جسے ڈی آئی جی ساؤتھ نے اور ڈی آئی جی سی آئی اے نے ایک مذاق بنا دیا ہے۔ ایک دوسرے کو پریم پرت لکھ رہے ہیں، خط و کتابت ہو رہی ہے، لیکن عملی کام نہیں ہو رہا ہے۔ کون ہے اس میں رکاوٹ؟ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا رکاوٹ ہے۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ارمغان قریشی کے خلاف کوئی اور مقدمہ درج ہو، یا کہ خود مقدس حیدر ڈی آئی جی سی آئی اے نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر درج ہو، یا کوئی تیسری ایسی کوئی قوت ہے جو کہ ملزم ارمغان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیونکہ یہ ایف آئی آر کا درج نہ ہونا اس 302 کے کیس کو جو ہے ڈیمیج کرنے کا براہ راست باعث بننے جا رہا ہے۔ یہ قانونی ماہرین کی یہ متفقہ رائے ہے کہ یہ ایف آئی آر ہر حال میں درج ہونا ضروری ہے۔ یہ ہے وہ وجہ جس پر جو ہے خود مصطفیٰ عامر کا انتہائی بے دردی کے ساتھ وحشیانہ انداز میں جو ہے وہ قتل کیا، اس کی وجہ یہی زوما ہے اور یہی کیس ہے۔ اس کا ریکارڈ پہ آنا بہت ضروری ہے، جو کہ ریکارڈ پہ نہیں لایا جا رہا ہے۔ اب یہ کون فیصلہ کرے گا اس میں؟ کوتوال شہر ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو، یا کہ خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن؟ دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے اس پر فوری طور پر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ مصطفیٰ عامر کے اغوا قتل کیس کا جو ایک ہائی پروفائل کیس ہے وہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ میرا فرض تھا اس معاملے کو ریکارڈ پر لانا، میرا فرض تھا کہ اپنے پلیٹ فارم سے جو ہے یہ آواز ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو اور خود آئی جی سندھ تک پہنچانا تھا۔ حالانکہ انہیں خود اپنے طور پر بھی یہ معلومات ہونی چاہیے اور میری اطلاع کے مطابق ان کے علم میں ہے، لیکن انہوں نے بھی جو ہے مبینہ طور پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی، جس سے اس شبے کو تقویت مل رہی ہے کہ اس میں کوئی اور بہت بڑی ایسی قوت ہے جس کا تذکرہ، جس کا ذکر یہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کی جانب سے شاید منع کیا گیا ہے کہ زوما کی ایف آئی آر ملزم ارمغان قریشی کے خلاف درج نہ کی جائے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب جو دو ملازمان تھے اس کے ارمغان قریشی کے، جو کہ 164 کا بیان ان کا ہو چکا ہے اور وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ قتل ہوا ہے، تشدد ہوا ہے ان کی موجودگی میں۔ ان دونوں حیدرآباد کے رہنے والے ہیں،
انہیں حیدرآباد پہنچایا گیا ہے، اور خود اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے تفتیشی افسروں نے جو ہے وہ ایک رپورٹ بھجوائی تھی خود حیدرآباد کے ایس ایس پی کو کہ ان دونوں کو جو ہے وہ پروٹیکشن جو ہے دی جائے، وٹنس پروٹیکشن، کیونکہ ان دونوں کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ ان کی گواہی سے جو ہے، ان کی شہادت سے جو ہے ملزم ارمغان جو ہے وہ تختہ دار پر چڑھ سکتا ہے، لہٰذا اس وقت تک جو ہے وہ ان کی جان کی تحفظ کی جائے جب تک یہ کیس اپنے پایہ تکمیل تک پہنچ نہ پائے، یہ کہا ہے۔ لیکن اطلاع یہ ملی ہے کہ حیدرآباد پولیس نے بھی جو ہے خود اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کی اس رپورٹ کو سنی انسنی کر دی، اس پر کوئی عمل درآمد نہیں کیا گیا ہے، یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، اب آخر میں دکھاؤں گا، یہ آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہ ایک ویڈیو ہے، یہ اس دن کی ویڈیو ہے جس دن جو ہے یعنی کہ غالباً 6 جنوری کی رپورٹ ہے، یہ ویڈیو 6 جنوری کی ہے، جب مصطفیٰ عامر کو جو ہے یہ اپنے بنگلہ نمبر 35 سے شدید زخمی حالت میں ڈگی میں ڈال کر یہ ہب لے جا رہے تھے، ہب سے آگے دھارا جی ہے، دھابے جی کیا نام، وہاں لے گئے تھے، اور وہاں پر جب اس کو آگ لگانے کے بعد یہ وہاں سے واپس آ رہے تھے، تو جب واپس آ رہے تھے تو یہ ایک سوزوکی میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ گزر رہے ہیں خود ہمدرد چیک پوسٹ سے، یہاں پر رینجرز کی چوکی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ اس کو اگر ذرا سا بڑی کر دیں اس کہنے میں، تو یہ آپ کو جو لیفٹ ہینڈ پہ جو نا، یہ جو میں آپ کو دوسری طرف تصویر دکھا رہا ہوں، لیفٹ ہینڈ پہ جو ہے اگر آپ دیکھو گے تو یہ سوزوکی میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں دونوں کیا نام ہے، خود ارمغان قریشی اور شیراز۔ ارمغان قریشی کے پینٹ میں جو ہے وہ اس میں پسٹل لگا ہوا ہے، جو کہ اس کا لائسنس بھی نہیں ہے، لیکن یہاں کسی نے نہ تو انہیں روکا نہ ہی کسی نے ٹوکا۔ اگر اس وقت چیکنگ کے دوران یہ پکڑے جاتے تو یہ معاملہ بہت پہلے ڈسکلوز ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وہاں کسی نے بھی ان کو نہیں روکا، بلا کسی خوف و خطر جو ہے یہ اس چیک پوسٹ سے نکلتے ہوئے اپنے بنگلہ نمبر 35 خیابان مومن ڈیفنس پہنچ گئے تھے۔ یہ ویڈیو ملی ہے بڑی مشکل سے، اور یہ ویڈیو خود پولیس کو بھی جو ہے بہت کوششوں کے بعد جو ہے، اس وقت تو کہا کہ دو نہیں دے رہے تھے، بعد میں یہ ویڈیو جو ہے وہ اب جا کر جو ہے تفتیشی افسروں کے حوالے کی گئی ہے۔ اتنی بڑی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا خود ہمدرد چیک پوسٹ پر جو ہے ڈیوٹی پر مامور پولیس افسروں، رینجرز کے جوانوں کی جانب سے، یہ کہنا ہے خود اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے تفتیشی افسروں کا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ خود ارمغان قریشی جو ہے وہ 2019 میں جو ہے وہ تھائی لینڈ بھی گئے تھے، اور یہ دبئی بھی گئے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ امریکہ بھی گئے تھے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا جو ہے سلور جو ہے وہ نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، ان کے تمام جو اکاؤنٹس ہیں جن کے ساتھ ان کی منی جاتی رہی ہے ان اکاؤنٹوں میں، وہ تمام کے تمام اکاؤنٹ جو ہے وہ فریز کیے جانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ اطلاع خود ایف آئی اے ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ زوما کی ایف آئی آر ملزم ارمغان کے خلاف درج ہوتی ہے یا نہیں، اور خود ملزم ارمغان نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں، ایف آئی اے کے ترم خان افسران جو ہے وہ ان بڑے لوگوں کو شامل تفتیش کرتے ہیں یا نہیں، یہ اب امتحان ہے خود ڈی جی ایف آئی اے رفعت مختار راجہ کا، جو کہ ناک کی سیٹ پر چلنے کے عادی ہیں، بائی بک سارے کام کرتے ہیں۔ یہ اب ان کا بھی ایک امتحان ہے کہ اس امتحان میں وہ کتنا پورا اترتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر کسی کو ہماری پجارن جی کی اس کیس سے متعلق جو معلومات انہوں نے فراہم کی ہے، کوئی ان کو اعتراض ہو، کوئی تحفظات ہو، تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر اس وقت ہمارے رابطے کا نمبر آپ دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے جذبات، اپنے احساسات اپنے ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے، وائس میسیج کے ذریعے مجھ تک یا پجارن جی تک بھجوا سکتے ہیں۔ ہم ان کے جذبات، احساسات اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔